बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म का यौम विलादत है। हमें देखने की ज़रूरत है कि 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन सेलिब्रेट शायद एक छुट्टी की सूरत में ज़्यादा करते हैं। 70 साल से ज़ायद हो गए आज़ादी हासिल किए। क्या ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है? इसको आप बेड़ा गर्क करने में, अलाउ मी टू से, किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया, उसमें सियासतदानों का कितना किरदार है, इदारों का कितना किरदार है, कुछ शख्सियात का कितना किरदार है, पाकिस्तान का अदलिया का कितना किरदार है। ये अगर कभी कोई हिस्टोरियन सच लिखेगा तो शायद वो बता पाए कि पाकिस्तान के अंदर पिछली 7 दहाइयों से ज़्यादा के अरसे में क्या हुआ है। बहरहाल वो कहते हैं फ्रॉम सब्लाइम टू रिडिकुलस, पाकिस्तान की सियासत, उसके अंदर बढ़ता हुआ इंतशार और उसके अंदर बढ़ती हुई खींचातानी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त जो हालात हमारे सामने हैं, दो चीज़ें हैं जिनकी बड़ी अहमियत है। एक ये कि इमरान खान साहब की रिहाई उसकी मुतमन्नी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके लिए उनको ये लगता है कि हालात बैनुल-अक़वामी तौर पर और पाकिस्तान के अंदर बदलने वाले हैं। कुछ का ये ख्याल है कि हुकूमत घर जाने वाली है। इस्टेब्लिशमेंट के पास बैरूनी दबाव की सूरत में इस हुकूमत को फारिग करने के अलावा कोई चांस नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी तरफ हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आती है और उनको लगता है कि ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा। यहाँ तक कि कुछ ऐसी ट्वीट्स या कुछ ऐसे ख़बरों के बावजूद पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अगर किसी ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की कोशिश की, पाकिस्तान के किसी अंदरूनी मामले के अंदर बातचीत करने की कोशिश की, कोई असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो उसे पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में बतौर मुदाखलत ही तस्वुर किया जाएगा और उसको रिजेक्ट किया जाएगा। सिर्फ आने वाला वक्त ही बता सकता है कि मामला जाएगा किस तरफ। आइसोलेशन में कोई भी मुल्क नहीं रह सकता। हम दुनिया का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोब, और अगर ये कहा जाए कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोच रही है तो ये भी शायद गलत होगा। इस वक्त एक दबाव ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जिन लोगों का ट्रायल किया गया है उनमें तकरीबन 80 के करीब लोग हैं जो फ़ौजी तहवील में थे। उनमें से 25 का ट्रायल 25 के जजमेंट्स अनाउंस हो चुकी हैं, कन्विक्शन ऑर्डर अनाउंस हो चुके हैं, जिन पर काफ़ी एहतजाज किया जा रहा है, चाहे यूरोपियन यूनियन की जानिब से हो, चाहे अमेरिका की जानिब से हो, चाहे बरतानिया की जानिब से हो। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से किसी तरह का भी कोई मौक़िफ़ ऐसा नहीं लिया जा रहा जिसमें कोई अपोलोजेटिक बिहेवियर हो, जबकि पाकिस्तान की जानिब से क्लियर और अनइक्विकल वर्ड्स में ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान आर्मी एक्ट पार्लियामान का बनाया हुआ कानून है और ये तमाम तर सज़ाएँ कानून के मुताबिक और शवाहिद की बुनियाद पर दी गई हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि अभी सिर्फ 25 कन्विक्शन अनाउंस की गई हैं और चंद दिनों के अंदर मज़ीद कन्विक्शन जब अनाउंस की जाएंगी तो अगर प्रेशर बढ़ता है, जो कि यकीनी तौर पर बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो उसके मुज़म्मरात क्या होंगे, उसकी रिपरकशंस क्या होंगी और मामला कहाँ जा तक रुकेगा। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो खलीज है, अब आज जो ट्वीट साबिक सदर जनाब आरिफ अलवी साहब ने किया, उसकी ज़बान, उसकी लैंग्वेज के अंदर काफ़ी तल्ख बातें हैं। वो कह रहे हैं कि ये बेगैरत कातिल हुक्मरान हैं जिन्होंने इस पुरअमन एहतजाज में मासूमों के खून के दरिया बहा दिए। तहरीक इंसाफ ने हर लम्हा कारकुनों को याद दिलाया कि हम पुरअमन रहेंगे। ये बहादुर भाई मेरा इसी वजह से गिरफ्तार है। जहर लगते हैं जालिमों और जाबरों और गासिबों को वो लोग जो सच्चाई की ताकत से अवाम के दिलों पर राज करते हैं। आखिरी 2 लाइनों में उन्होंने कहा है कि ये मैं भी वादा कर रहा हूँ कि इमरान खान समेत सब रिहा होने वाले हैं कि मेरा दिन भी तुलू हो रहा है। मेरा भी खुदा है जो ज़ैक़ुल बातिल का वादा कर चुका है कि बातिल जाने वाला है इंशाअल्लाह। ये मामलात आपने देख लिए जी, हालात किस तरह चले गए हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब, जो कि तर्जुमान है हुकूमत पाकिस्तान के, अगर मैं ये कहूँ, और कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। हमारे साथ मौजूद हैं राय साकिब खरल, सहाफ़ी हैं, बेहतरीन अपना प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब आपका भी। कुछ देर में इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। राना साहब, आपने जो गुफ्तगू सुनी है, जो मैंने आपको सुनवाई भी, जो ट्वीट मैंने आपको पढ़ाई भी आरिफ अलवी साहब की, तो कुछ हालात तो ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत कुछ बदल रहा है और उनको तो बैनुल-अक़वामी और मुल्की सितारे मिलते हुए नजर आते हैं और चंद ही दिनों में इमरान खान साहब और सारे रिहा होते हुए नजर आते हैं। ये प्रेशर आप कितना रेजिस्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल हो रहे हैं, क्या वो आईनी है, कानूनी है या गैर कानूनी है, तो वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हैं।
اچھا جو EU اور باقی لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اور فری اینڈ فیئر ٹرائل کا رائٹ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، تو یہ تاثر بھی غلط ہے، کیونکہ آپ کے پاس رائٹ آف آپ کے پاس لائر کی ریپرزنٹیشن بھی ہے، آپ کے پاس ایکسیس ٹو فیملی بھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس رائٹ ٹو اپیل ہے ود ان دا کورٹ، ملٹری کورٹ، اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں، اور ایویڈنس بیس جو ہے وہ یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو بڑی اسپیسیفک کنڈیشنز میٹ کرنی ہے کہ آپ کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر ہو۔ وہ اسپیسیفک کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کسی فوجی تنصیبات انسٹالیشن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اس کی پلاننگ، ابیٹمنٹ یا اس کی ایگزیکیوشن کا حصہ بنتے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو بات آنی نہیں چاہیے، اور وہ بھی انٹرنل میٹرز کے اندر، تو اب وہ کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بڑا ملیشیس پروپیگنڈا کیا۔ جو ٹویٹ آپ نے ابھی پڑھ کے سنائی وہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہے، اور کوئی لہو کے دریا نہیں جو ہے وہ بہائے گئے، بلکہ 150 پولیس والوں کو زخمی کیا گیا، 40 کے قریب وہیکلز راک کر دی گئی، شیل اور جو ہے وہ شیلز کا استعمال پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا، شہید ہوئے پولیس والے اور رینجرز والے شہید ہوئے، اور انہوں نے اسی کاروائی میں اپنے بھی جو کارکن ہیں جو غالباً 12 ہیں، ان کی بھی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ ایک پرتشدد ترین احتجاج پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا، لیکن یہ گنگا جو ہے وہ الٹی بہاتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت بالکل انگیج کرے گی، یہ جہاں سے یہ سارے اعتراضات آئے، جہاں ہمیں کرنے کی ضرورت ہوئی، ہم ان کو حقائق پہ مبنی جو ہے وہ جواب ضرور دیں گے، لیکن کیا ہم اجازت دیں گے کہ ہمارے اندرونی معاملات کے اوپر کوئی ڈکٹیشن دے؟ میرا نہیں خیال ایسا کوئی ہونے جا رہا ہے، اور ہم اپنے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کریں گے اور ملک میں مداخلت۔ پر رانا صاحب ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ the narrative that پاکستان تحریک انصاف has built over the years، یا چلے کم از کم ابھی بھی ہے، آپ کے نزدیک یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی خون کا دریا نہیں بہا، ٹھیک ہے وہ آپ کا ایک موقف ہے، بٹ ایشو یہ ہے کہ وہ نیریٹو انہوں نے بنایا، اس نیریٹو کو دنیا میں اس کے بائرز بے شمار ہیں، جو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک نہیں، دو نہیں، تین جگہوں سے اس کی کنڈمنیشن آ رہی ہے۔ یورپین یونین کا جو پریس ریلیز ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، اس میں تو GSP+ سٹیٹس کی بات کی ہے، انہوں نے انٹرنیشنل کنونشنز کی بات کی ہے جن کا پاکستان سگنیٹری ہے۔ سو اب ایشو یہ ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف سے ریلیٹڈ تو بات نہیں رہی، یا عمران خان صاحب کی رہائی سے ریلیٹڈ تو بات نہیں رہی، کچھ ایسا تو ہے جس کے اوپر سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ نہیں درست، یا یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر تو ایگزسٹ کرتے ہیں نا، ایز آئی سیڈ ان مائی انٹروڈکشن، وی آر پارٹ آف دا گلوب۔ نہیں دیکھیں میں نے تو اس کا جواب آپ کو اسپیسیفک جواب دیا نا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ رائٹ جو ہے وہ فری فیئر ٹرائل کا رائٹ جو ہے وہ ہر ایک کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور ہیومن رائٹس وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہم اگری کرتے ہیں، ہم جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جن کے ہم سگنیٹری ہیں، جہاں کے ہم ممبر ہیں، ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں، اور کوئی ہیومن رائٹس وائلیٹ نہیں ہو رہے۔ ایک قانون ہے، اس کے تحت پروسیکیوشن ہوئی، اور یہ اگر آوازیں اٹھی تو ہم ان کا جواب بھی دیں گے، ان کو بتائیں گے کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں بات یہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اور آپ وہاں لابیسٹ ہائر کریں، یا جو بھی وہاں جو ایک پی ٹی آئی کا کلٹ بیٹھا ہوا ہے جو اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ایک وہ سلسلہ چلتا ہے کہ اب یہ وہ ہمارے انٹرنل میٹرز کے اوپر بھی جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں، تو کیا اس پریشر میں ہمیں آ جانا چاہیے؟ نہیں آنا چاہیے، میں نہیں سمجھتا آنا چاہیے، اور ہمیں حقائق پہ مبنی جہاں ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے آپ دیں گے، لیکن ایسے ٹھیک ہے، لیٹ می ٹیک اے لٹل فارورڈ، جی آپ بات مکمل کر لیں۔ بس میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پریشر کے اندر یہ جو بلڈ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم اپنا اندر کی جو کاروائی ہے، جو قانون، اور آپ اس کو نہیں روکیں گے، آپ اس کو نہیں روکیں گے، ٹھیک ہے۔ بٹ فیض چودھری صاحب، away from everything, the narratives, کوئی جو بنانا، نیریٹو کا بننا، نیریٹو کا چلنا، اس کے بائرز کتنے ہیں، اس کو کون سبسکرائب کر رہا ہے، پیورلی جو قانونی بات ہے۔ اب آج تحریک انصاف کے اندر، یا جو عارف علوی صاحب فرما رہے ہیں کہ بس کو بین الاقوامی اور مقامی ستارے مل رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی رہائی ہونے جا رہی ہیں، آپ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور آپ کا کام وکالت ہی ہے، آپ تحریک انصاف کی نیریٹو بلڈنگ کرتے ہوئے مجھے تو کبھی نظر نہیں آئے، بٹ
factually on the basis of facts that you have before you, عمران خان صاحب کی رہائی کی کیا possibilities ہیں کسی بھی معاملے کے اندر؟ دیکھیے منیب، عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ قانونی طور پہ بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی کیسز عمران خان صاحب کے خلاف کیے گئے ہیں وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر کیے گئے ہیں، اور ان میں کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جو کہ حقیقت میں مبنی ہو. یہ جو جب آپ بات نیریٹو کی کرتے ہیں تو نیریٹو جو ہے، کیا پوری دنیا پاگل ہے؟ یو کے کی گورنمنٹس پاگل ہیں، یورپین یونین کی گورنمنٹس پاگل ہیں کہ وہ ایک چیز کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے صرف بائی کریں. تو پھر ان کا گورنمنٹ کا جو نیریٹو ہے، ان کے سورسز ریسورسز تو تحریک انصاف سے بہت بڑھ کے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ کیوں نہیں نیریٹو خریدا جا رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیریٹو نہیں ہے یہ حقائق ہیں. جب اسحاق ڈار صاحب نے سفیروں کو بریفنگ دی تو سفیروں نے اس پہ بھی کہا کہ آپ پارٹی پالیسی نہیں، آپ ہمیں حقائق بتائیں، کیونکہ سارے سفیر اسلام آباد میں اس ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ فائرنگ ہوئی، اور انہوں نے ساری رات وہ فائر سنے، تو ان کی بات کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا. دوسرا جو آپ نے سویلنس کا ملٹری کورٹ قائل کیا ہے، وہ بھی دنیا میں 27 معاہدے آپ نے دنیا کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، جس میں آپ رعایتیں لیتے ہیں دنیا سے اپنے ایکسپورٹس کے اوپر کہ جی ہم جو ایکسپورٹ کریں گے اس پر ٹیکسیشن نہیں ہوگی، اور اس کے بدلے میں ہم یہ فلاں کووننٹ جو ہے، یہ انٹرنیشنل ٹریٹی جو ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تجربے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیے غصہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے، مقتدرہ ہو یا حکومت ہو، یہ کلابیں مارنے سے پہلے حقائق کا جائزہ لیں. حکومت مس گائیڈ کرتی ہے، اور اس جو نیریٹو یہ بلڈنگ کرتا ہے، جو ان کا نیریٹو ایک تو بلڈ نہیں ہوتا، دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ یقین کوئی نہیں کرتا، تیسری بات یہ ہے منیب یہ حقیقت ہے کہ ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، مس گائیڈ کون کرتا ہے؟ چوہے صاحب بہت زیادہ ہے. چوہے صاحب ابھی آپ نے کہا کہ حکومت مس گائیڈ کرتی ہے. حکومت مس گائیڈ کس کو کرتی ہے؟ 9 مئی والے معاملات پہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی کمپلیننٹ سب سے بڑے وہ ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کا مقدمہ ہے، چلے اس بحث کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیں. حکومت مس گائیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے. جو سٹانس لیا ہوا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی کے اوپر، اس میں مس گائیڈ ہونے والی کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ دے ہیو اے فرم بلیف کہ جو ہوا ہے اس میں تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور یہ دیکھیں irrefutable ایویڈنس ہے، ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے، ہم نے ٹرائل کیا، ہم نے سزائیں سنا دی، سو بی اٹ، فائن. نہیں، سو بھی اٹ نہیں ہوگا نا. اتنا اسٹیبلشمنٹ پہ بھی وہ جو فورن ٹریٹیز ہیں اس کا ذمہ داری ہے. ایک تو کمپلیننٹ اسٹیبلشمنٹ کسی پرچے میں نہیں ہے، حکومت ہے، پولیس کی مدعیت میں پرچے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کا اگر اسٹیبلشمنٹ کمپلیننٹ ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ پھر وہ لوگ کیوں بر الذمہ ہو گئے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی، اور وہ لوگ کیوں اس میں ملوث ہیں جو انہوں نے پی ٹی آئی سے ناطہ نہیں توڑا. دیکھیں یہ پولیٹیسائز ایونٹ ہے، اس کو کوئی بھی پولیٹیسائز کرے، گورنمنٹ کرے، اسٹیبلشمنٹ کرے، یہ حقائق پہ مبنی ایک بات ہے. وہ ایک لمبی لسٹ ہے جس کے اوپر آئی جی پنجاب نے بیٹھ کے اس وقت پریس کانفرنسز کی، پھر ان لوگوں کو جو ہے صرف تحریک استحکام یا پی ٹی آئی کو چھوڑنے پہ یا سیاست کو خیر آباد کرنے پہ 9 مئی کے کیسز سے فارغ کر کے بری الذمہ قرار دیا گیا. قانون میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. قانون میں یہ کہتے ہیں، ان کے لوگ کہتے ہیں جی کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے معافی مانگی، فوجی تنصیبات میں حملے ہم نے معاف کر دیے. تو کیا فوجی تنصیبات جو بقول ان کے ان پہ حملہ ہوا ہے، کیا اس میں معافی دی جا سکتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا طریق انصاف چھوڑی ہے؟ یہ مطلب آپ کی جب آپ یہ بات چوہے صاحب یہ کہتے ہیں، چوہے صاحب جب آپ بات کہتے ہیں قطع کلامی معاف، آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی، یعنی ایک ذکر کیا جاتا ہے اندلیب عباس صاحبہ کا، مراد راز صاحب کا، اور کون سے لوگ آپ کہتے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی 9 مئی میں انوالوڈ تھے اور ان کو صرف انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی اس لیے معاف کر دیا گیا؟ ان دو کا تو ذکر بڑا فریکوینٹلی آتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے؟ سر پنڈی میں فیاض چوہان ہے، فرق حبیب ہے، ایک لمبی لسٹ ہے. اگر میں لمبی لسٹ کہتے ہیں تو میں آپ سے شیئر کر لوں گا. وہ تمام لوگ جنہوں نے 9 مئی میں حصہ بقول ان کے حصہ لیا، اس کے بعد جو ہے ان کو جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی، ان کو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں گھر پہ. ورنہ ان کو کیوں اٹھایا گیا تھا؟ ان کے گھر پر جو ہمارے جو لوگ ہیں پارٹی کے ساتھ، تو یہ ہوا ہے کہ ممبران نے قومی اور صوبائی اسمبلی ان پہ تشدد ہوا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ان کے گھر توڑے گئے، ان کی فصلیں اجاڑی گئی. حاجی امتیاز کا کیس آپ کے سامنے ہے.
اس کے بھائی کو 7 دنوں وہ جو ہے 150 سال سے اپنے گاؤں کا وہ نمبردار تھا، اس کے دونوں بھائیوں کو بغیر سنے جو ہے ریونیو نے محکمہ ریونیو نے صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے پرچوں کی درخواست دی ہوئی ہے. اسی طرح سے جو یہاں پہ شہداء ہیں ڈی چوک میں، ان کے لوگ جو کے پی میں تھے ان کا ہاتھ نہیں پہنچا، جو پیچھے تھے ان کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ بات کہنا، میں یہ باتیں دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ سمجھ آئے رانا صاحب بھائی میرے، لیکن یہ سمجھیں گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے عوام میں. ٹھیک ہے، آپ کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ اپنے گارڈز کے علاوہ نکل کے دکھائیں، آپ کو لوگ جو ہیں وہ بالکل آپ سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. پھر آپ ادارے کے اوپر ہر چیز پھینک رہے ہیں سسٹمیٹک اپروچ کر کے. آپ خود کو بر الزمہ قرار دیتے ہیں اور ساری اسٹیبلشمنٹ لیٹ می کم بیک آن دس. ٹھیک ہے، یہ مس گائیڈنگ. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں ادارے پہ سب کچھ پھیر کے. ٹھیک ہے، بٹ لیٹ می کم بیک آن دس. میں یہ نہیں، ادارے پہ بھی دیکھیں نا. ادارے منیب جسٹ لاسٹ سینٹینس، جی ادارے کے جو مقتدرہ کے سربراہان ہیں ان کو بھی کائنڈلی یہ دیکھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. غصہ جو ہے 2.5 سال سے 1.5 سال سے آپ نے وہاں پہ نکال لیا، اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوا. آپ خدا کے لیے پاکستان کو آگے لانا ہے تو 2 قدم سارے پیچھے جائیں. آپ کہہ رہے ہیں ورنہ پاکستان پیچھے رہ جائے گا. سوچنے کی بات ہے. I really hope ہر کوئی سوچ رہا ہوگا اس وقت کہ پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں. بٹ رائے ثاقب خیرل صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے گا، 2 چیزیں ہیں اب یہ سائملٹینیسلی اگر دیکھا جائے. ایک ہے سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، اس کے حوالے سے جو ایک آ رہا ہے. دوسرا ہے کہ جو ایک which has become more of a جسے کہتے ہیں ایک انٹرٹینمنٹ بھی بن گئی ہے کہ رچرڈ گرینیل کی ٹویٹس آ رہی ہیں، کبھی وہ ویڈیو بیان دے رہے ہیں، وہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی بن گئی ہے. ایوری بڈی از گیٹنگ the hang of it اور ہر کوئی امیوز بھی ہو رہا ہے ان سے. کیا یہ حکومت آپ کو لگتا ہے کہ جب when وہ کہتے ہیں نا when push comes to shove، یا جب ٹرمپ آ جاتے ہیں once he takes over، سو یہ پریشر اتنا ماؤنٹ کرے گا کہ پھر وہ نزلہ حکومت پہ ہی گرے گا and they had no option but to concede؟ Thank you very much. Let's start with Richard Grenell. دیکھیے رچرڈ گرینیل پہلی 8, 9 یا 10 اپوائنٹمنٹس جو تھی پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کی، ان میں سے ایک اپوائنٹمنٹ ہے. اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ رچرڈ گرینیل جو بھی کر رہے ہیں، جو ٹویٹس کر رہے ہیں یا جو ٹاک شوز میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نالج میں نہیں ہے. ان کو وہاں کی لوکل ایجنسیز جو ہے وہ نہیں بتا رہی کہ بھائی جان آپ کا ایک نمائندہ ہے جس کو آپ نے نامنیٹ کیا ایک اہم عہدے کے لیے، وہ یہ کرتا پھر رہا ہے ایک اور ملک کو لے کر جو آپ کا بڑا قریبی ایلا ماضی میں رہ چکا ہوا ہے. ضیاء صاحب کے دور میں بھی ایون وار اینڈ ٹیررزم میں بھی بہت قریبی آپ کے ایک ملک رہا ہوا ہے. اس ملک کے انٹرنل میٹرز کے اوپر گرنل کی یہ اپروچ ہے. یہ میں ماننے سے قاصر ہوں کہ یہ تمام تر چیزیں پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے نالج میں نہیں، اور اگر کے نالج میں ہیں ان کیس، اور پھر بھی رچرڈ گرنل اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر امریکہ کے ٹیلی ویژن کے اوپر جا کر کے تمام تر گفتگو کر رہے ہیں کھل کر، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں، میں کھل کر بات کر رہا ہوں کہ ریلیز عمران خان. تو پھر یہ یہاں سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ نیکسٹ سیٹلمنٹ کے جو نیکسٹ سیٹ اپ جو ہے امریکہ کا، وہ کس مائنڈ کے ساتھ آ رہا ہے، کس مائنڈ کے ساتھ آ رہا ہے. بٹ فار رائٹ ناؤ لیٹس سے رچرڈ گرنل از اے پرسنل میٹر ہے ان کا. وہ ایک اپنی ذاتی سوچ کو لے کر عمران خان صاحب کے بارے میں ٹویٹس کر رہے ہیں، ٹاک شوز میں بیٹھ رہے ہیں. تو اس کے اوپر آبویسلی حکومت پاکستان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا چاہیے. اسی حکومت پاکستان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا چاہیے جو ماضی میں عمران خان صاحب نے کہا تھا. تو خواجہ اصف نے فرمایا کہ جناب ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہماری معیشت، ہم کیسے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دینا چاہیے جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ماضی میں فرمایا کہ جناب یورپی یونین کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو لایا گیا. اسی طرح شہباز شریف صاحب کو کہہ دینا چاہیے جو ماضی میں کہہ چکے تھے کہ جناب بیگرز کانٹ بی چوزرز. دیکھیے منیب صاحب، جو ماضی میں جب یہ پی ڈی ایم 1 تھی یا جب یہ اپوزیشن میں تھے، تب کی ان کی سٹیٹمنٹس تمام تر اب ان کے اپنے گلے میں پڑ گئی ہیں. ایٹ ونس ان کا جو یو ٹرن تب کے جو ان کے بیان کا سٹانس تھا اس سے انٹائرلی اپوزٹ سٹانس جب یہ حکومت میں آ کے لے کے بیٹھے ہوئے. اور ایٹ دس مومنٹ آئی ایم ویری سوری، مجھے بڑا برا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ حکومت وقت ہوتے ہوئے دے آر بیڈلی اسٹک، کہ یورپین یونین کو ایڈریس نہیں کر پا رہے، یو کے کو ایڈریس نہیں کر پا رہے، یو ایس اے کو ایڈریس نہیں کر پا رہے. چھوڑیے حکومتیں ہیں، وہ تو چھوڑیں، وہ یہ ایک رچرڈ گرنل کو پراپرلی ایڈریس نہیں کر پا رہے. یہاں پر احسن اقبال صاحب ایک ہمبل سا ٹویٹ کرتے ہیں کہ یار ہمارے بارے میں بھی ٹویٹ کر دینا تھا، جب ماضی میں ہمارے بارے میں تو آپ میں سے کسی نے ٹویٹ نہیں کیا تھا. اور ہمبل سا ٹویٹ ہے. ٹھیک ہے، بٹ آپ مجھے ایک بات بتائیں، what do you expect when you say کہ اس کو ڈیل نہیں کر پا رہے؟ I'm talking about رچرڈ گرنیل. کیا ہونا چاہیے فورن جو آفس ہے پاکستان کا، اس کو رچرڈ گرنیل کو ٹیگ کر کے کوئی ٹویٹ کرنا چاہیے؟ بیکاز ایز وی اسپیک مطلب وہ ابھی پوری ایڈمنسٹریشن آئی تو نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا تھریش ہولڈ انہیں خود اتنا ہائی کرنا چاہیے، اس کو ڈگنیفائی کرنا چاہیے اس ٹویٹ کو؟
नहीं करना इसके ऊपर चाहिए। बिल्कुल फॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व, वो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट वेटिंग में है, अभी वो इंतजामिया संभाली तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने। यहाँ पर अदालत तारड़ साहब को स्टैंड अप करना चाहिए। यहाँ पर राणा सनाउल्लाह साहब को स्ट्रेट वेज के ऊपर जिस तरह छोटी छोटी बातों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती हैं, कहें यार अमेरिका इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफीयर कर रहे हैं, हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं, वो नहीं, अगर टॉक शोज की बात है राय साहब, तो वो तो रात को राणा सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि नथिंग डूइंग, कोई मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई आता है तो वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत तस्वर होगी। मुनीब साहब रिचर्ड ग्रेनल को इशू बना के जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, कौम के सामने रखें कि यार ये अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट। उसके तरह कैटेगोरिकली डिफाइन कर दें कि भाई रिचर्ड ग्रेनल और हुसोएवर, इवन कल को डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं और अगर वो ट्वीट करते हैं तो भाई हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरवेंशन है, हम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ताकि पाकिस्तानी कौम को पता हो कि भाई हम ऑब्वियसली सॉवरेन कंट्री। बिल्कुल, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते नहीं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नहीं प्रोग्राम में, क्योंकि अभी तक ट्विटर के ऊपर अगर किसी ने रिचर्ड ग्रेनल को एब्सोल्युटली नॉट कहा है तो वो है राना एहसान अफजल साहब, और वो हमारे साथ बैठे हैं प्रोग्राम में। तो राना साहब मुझे एक बात बताएं जरा, इसको फिर या तो मतलब आई पर्सनली फील कि शायद अभी डिग्निफाई करने की जरूरत नहीं है हुकूमत पाकिस्तान को, बिकॉज अभी उन्होंने हर किसी ने अपने ओहदे पर आना है, और यू नेवर नो, शायद डोनाल्ड ट्रंप आए और पहले एक दो दिनों के अंदर ही वो पहले भी बैठे, उन्होंने आते ही ट्वीट्स की थी पाकिस्तान के हवाले से, CSF के बारे से, मिलिट्री फंड सपोर्ट के हवाले से, तो ये भी ट्वीट्स आ सकती हैं। आपको पहले ही एक बड़ा सख्त स्टांस लेना चाहिए बकौल राय साकिब खरल साहब के, कि आपको एंगेज तो करना चाहिए, बताना तो चाहिए कि यार हमको बनाना रिपब्लिक नहीं है, वील स्टैंड आवर ग्राउंड। ये देखिए, इसमें तो हुकूमत तो बहुत क्लियर है, रोज हुकूमत बयान दे रही है। आज भी अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यही कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने तो US सैंक्शंस पे भी यही कहा है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा। तो ये देखें, ये एक पॉलिटिकल डिबेट इसको PTI ने बनाया है, और उसने बड़ी काविश और कोशिश की है, इसके ऊपर लॉबियस्ट हायर किए। देखें, सवाल यहाँ ये बनता है कि लेबनान और गाजा में हजारों की तादाद में बच्चे मारे गए, उनको शहीद किया गया, वहां तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, वहां तो किसी ने बार बार ये रिचर्ड ग्रेनल हो गए और हो गए, उन्होंने ट्वीट्स नहीं की। वो लोग जो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस की बात करते हैं, वो खान साहब को कह रहे हैं कि खान साहब को छोड़ दिया जाए, इनको रिहा कर दिया जाए। वो कांग्रेसमैन जो कभी पाकिस्तान के फेवर में ही नहीं थे, जिन्होंने चाहे कह लें कि इंडियन कश्मीर को फेवर किया या इंडियन ह्यूमन राइट्स वायलेशन को फेवर किया और हमारे राइट्स को कभी डिफेंड नहीं किया, वो खान साहब को कह रहे हैं कि जी इनको फ्री कर दिया जाए। तो मुझे तो यहाँ एक बड़ा सवाल लगता है कि पाकिस्तान जो है, अगर माशी दलदल और मोहताजी से फाइनली बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है, तो यहाँ एक दूसरी साइड पे एक जमात बट हाउ वुड यू डू, बात ये ना कि ये PTI से, अगर मैं अभी फैसल चौधरी साहब ने भी कहा आप क्या करेंगे, देखिए बात तो वही है ना कि आप करेंगे क्या आप वो रेजिस्ट करेंगे प्रेशर, वुड यू बी एबल टू से नो? बात सीधी सी है ना राणा साहब कि आप उन्हें अमेरिका को ये तो नहीं बताएंगे। स्पेसिफिक जवाब देता हूं ना। जी नहीं, मैं आपको इसका स्पेसिफिक जवाब देता हूं ना। अगर हमें कोई ऐसी चीज किसी ऑफिशियल फोरम पे कम्युनिकेट हुई तो हम उसका डट के जवाब देंगे। जिस तरह सैंक्शंस एक गवर्नमेंट की तरफ से आई ना, तो हमने फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। लेकिन अभी जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं आए, उनको फॉरेन ऑफिस जवाब देता फिरे, ये तो कोई तुक नहीं बनती ना। तो जब वो लेवल आएगा इंगेजमेंट का तो हम इंगेज करेंगे। अब अगर EU ने दिया है तो EU से हम इंगेज करेंगे। तो ये कहना कि हम पहले से ही जो है वो देखें, हम फॉरेन पॉलिसी को तमाशा नहीं बनाना चाहते जिस तरह तमाशा पहले बनाया गया। अब साइफर के ऊपर इतनी घटिया सियासत की गई पाकिस्तान के अंदर जो कि कभी पहले देखने को नहीं मिली। ऑडियो लीक आई कि हमने इसे खेलना और उसे फिर खेले, और फिर ये एब्सोल्युटली नॉट जो इन्होंने कहा था ना, उन्होंने अड्डे मांगे, वो एग्जिट कर रहे थे रीजन से, आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा और अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेन किया। तो ये चीज देखें, हम एक जिम्मेदार हुकूमत हैं, हमें जब लगेगा कि ये जरा प्रेशर ज्यादा बिल्डअप हो रहा है या फलाना उन्होंने ऑफिशियली हमें एंगेज किया है, तो हम डट के जवाब देंगे। लेकिन हम ये क्लियर कट आपको बता रहे हैं कि हम अपने इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे, और जहां हमें लगा कि ये अब ये मामला सीरियस हो गया तो वी विल स्टैंड अप फॉर आवर राइट।
کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لیبنان میں بچے جو ہیں وہ ہولوکاسٹ سے بھی 10 گنا زیادہ. مسئلہ یہ رانا صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ دیکھیں بات سنیں, جو یہ جو ہپوکریسی ہے نا ماڈرن ورلڈ کی, یہ تو عروج پہ نا, میں بہت احترام کے ساتھ ہماری جو مسلم امہ ہے, جب ان کا اکنامک انٹرسٹ آتا ہے تو وہ نام کی مسلم امہ بنتی ہے, لیکن جب اپنے فوائد ہوتے ہیں تو وہ جہاں ظلم ہو رہا ہوتا ہے ان کی طرف دے جسٹ ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹورڈز دیم, اور پھر وہ اپنے صرف اکنامک انٹرسٹ دیکھتے ہیں. جو غاصب ہے, جو ظالم ہے, اس کے ساتھ اپنی تجارت اچھی ہوتی رہے, باقی کسی کمزور ملک پہ اگر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے. they don't really bother about it. What concerns me is دیکھیں کچھ باتیں میٹر آف فیکٹ ہے, یو ایس ریمینز آر ٹاپ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن. چائنا امپورٹ کرتا ہے, ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یو ایس کو, ہماری ٹاپ ایکسپورٹس وہاں جاتی ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر کل فار ایگزامپل دے امپوز ٹیرفس آن دیٹ کہ یہ بڑی جی دیکھیں جی یہ کوئی بڑی ظلم کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, واٹ ناٹ, اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, ہاؤ وڈ یو بی ایبل ٹو رسپونڈ؟ کیا کیو ان کریں گے یا بس وہ پیٹ پہ پتھر باندھنے والی پوزیشن ہوگی ہماری؟ نہیں, ہم پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. اور بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو شروع میں کہا کہ یہ بھی ثابت کرنا ہوگا نا کہ اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اگر کسی کے فنڈامنٹل رائٹس مجروح ہو رہے ہیں, یا ہم اگر اپنے آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلا رہے ہیں, اگر سپریم کورٹ کا کور ہے, تو پھر کیا وہ چیزیں کنسیڈر ہوں گی؟ تو ہم ان چیزوں کو ایکسپلین کر دیں گے جہاں ہمیں کرنے کی ضرورت پڑی, اور کر رہے ہیں. جس طرح جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں کمی ہے. لیکن دیکھیں یہ جو ایک پی ٹی آئی ڈریون جو ایک وہ ملیشیس پروپیگنڈا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ اس سے کچھ چیزیں جو رستہ ہے وہ چینج نہیں ہونے والا. قانون اپنا نہیں, آپ اس پہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ ریاستی ادارے آپ کے ساتھ اسی پوزیشن پر موجود رہیں گے؟ کیونکہ بقول چودھری صاحب کے, فیصل چودھری صاحب کے, کہ وہ آپ سارا کچھ اپنا سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ڈال دیتے ہیں نا, تو کوئی وقت آئے گا کہ وہ کہیں گے بھی اپنا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ پہ تو بالکل بھی بوجھ نہیں ڈالتے. اگر ایک جماعت تلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اداروں کی جو ہے وہ مذاق اڑانے میں, یا ایک گندی کیمپین اور پروپیگنڈا کرنے میں, اور اس نتیجے میں ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے, تو یہ کہہ دینا کہ وہ ہم نے آمنے سامنے کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کو, یہ تو کوئی تک نہیں بنتی نا. آپ نے جو یونیفارم تھا فوجی, وہ تو آپ نے 9 مئی کو پہنا تھا, وہ تو پتلونے آپ لہرا رہے تھے, تو اس میں ہمارا رول تو نہیں ہے. اگر آپ نے سمبلز گرائے, فوجی تنصیبات کے اندر توڑ پھوڑ کی, وہ تو آپ کا کردار ہے نا. اگر آپ نے ابھی بھی آپ اس طرح کی جو ہے وہ اپنے آفیشیل ہینڈل سے پوسٹ لگاتے ہیں جو کہ اداروں کے خلاف ہوتی ہیں, اور ایک تو وہ تو آپ کا کردار ہے نا. تو یہ کہہ دینا کہ اس کے نتیجے میں جو ایکشن ہے وہ ہم آمنے سامنے حکومت, اور وہ آج کہتے ہیں کہ ہم نے. ٹھیک ہے, میں ایک مختصر سا بریک کری, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. چودھری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ابھی ایز لیٹ ایز 21 دسمبر کو ماسٹر مائنڈ کی بات کی گئی 9 مئی کی, کہ جی ان کو جب تک ماسٹر مائنڈ کو سزا نہیں ملے گی تب تک یہ معاملہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا قانون کے مطابق. اب اس کو وی کین جسٹ میک سرکلز اراؤنڈ اٹ, اینڈ وی کین جسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, وی کین اینالائز دس اسٹیٹمنٹ ٹو ڈیتھ, بٹ وی آل نو کہ ریفرنس کس طرف ہوتا ہے. ان دا مڈل آف آل دس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی امیدیں, یا جس طرح عارف الوی صاحب کا اگر میں کہوں, ان کی امیدیں ہیں کہ بھائی عمران خان رہا ہونے والے ہیں, بین الاقوامی اور قومی ستارے مل رہے ہیں, اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے یو آر ویری سرٹن کہ یہ اتنا دباؤ ہوگا کہ اس کو کوئی برداشت نہیں کر پائے گا؟ منیب, پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا احسان افضل صاحب کے پاس جواب اور الفاظ دونوں ختم ہو گئے. ایک سوفسٹیکیٹڈ آدمی ہے, ایک سوفسٹیکیٹڈ باپ کا بیٹا ہے, وہ بھی گھٹیا اور گندی اور اس قسم کی زبان جو کہ وہ ان کے بزرگ میں نے استعمال کرتے تھے, تو آئی ہوپ کہ یہ ریکنسیڈر کریں گے. یہ اچھے آدمی ہیں. آپ نے ان کو ایک ایسا ڈیفینس لیس بریف دے دیا ہے جس کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. انہوں نے ابھی تک ریٹورک کے علاوہ کوئی بات نہیں کہی ہے. ابھی تک ان کے پاس کوئی سالڈ اسٹریٹجی نہیں ہے. اگر ایڈمنسٹریشن کو جواب نہیں دینا تو آج عطا تارڑ نے پوری پریس کانفرنس کیوں کی ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مثال پروگرام کے اوپر سینکشنز
کو جو ہے نہیں برداشت کریں گے، ٹھیک ہے، نہ برداشت کریں، آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، کریں گے کیا؟ پھر آپ اس کا کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا کریں گے؟ آپ نے فورن آپ کی پالیسی ہے ہی نہیں تو آپ نے تماشا کیا بنانا ہے؟ آپ کے فورن منسٹر جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اورنگزیب صاحب کی منسٹری میں، نہ ان کو کام کرنے دیتے ہیں نہ خود اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنی جو غلطیاں ہیں، آپ اپنی جو کوتاہیاں ہیں، اپنی نالائکیاں ہیں، ان کو اوپر پردہ مت ڈالیے پی ٹی آئی کا نام لے کے۔ فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کی ٹیم نااہل ہے، آپ کے لوگ نااہل ہیں، آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، نہ فورن پالیسی پہ، نہ اکانومی پہ، نہ انٹرنل میٹرز کے اوپر، نہ آپ سے سیاست کنٹرول ہو رہی ہے، نہ آپ سے معیشت کنٹرول ہو رہی ہے، نہ آپ سے لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے تمام تر ریسورسز پی ٹی آئی کو کرش کرنے پہ لگائے ہوئے ہیں۔ آپ نے جن لوگوں کو جو کام ہے وہ نہیں کرنے دے پا رہے، اس کی وجہ بھی آپ کی نالائکی ہے کہ آپ اتنے نالائق ہیں کہ وہ بیساکھیاں در بیساکھیاں آپ کو دے کے بھی وہ آپ سے نہیں چلا جا رہا، اور آپ ان پہ ایک بوجھ بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ٹاکس گورنمنٹ کر رہی ہے؟ میں عرض کروں نا سر منیب، آپ بھی ایک باخبر آدمی ہیں، یہ مذاکرات کے نتیجے میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ مذاکرات کے نتیجے میں مذاکرات کامیاب یا ناکام ہوں گے۔ ان میں جو بھی ایجنڈا، آپ کو لگتا ہے بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے؟ یہ دس از جسٹ اے فساد جو سامنے نظر آ رہا ہے، بیک گراؤنڈ نہیں، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی ایسا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے منیب، جسٹ لاسٹ سینٹنس پلیز، اس کے بعد کیونکہ رانا صاحب اور آپ کا تقریباً سولو چل رہا ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے سولو چل رہے ہیں، تسی بھی نہ بول رہے ہو صاحب، جانے تسی سانو گل آ جاندے ہو ایویں خام خواہ۔ میں سر عرض کراں نا سر، مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے اسپیکر صاحب نے 3 دن سے کی ہوئی، اور پچھلے 8 دنوں سے رانا ثناء اللہ صاحب کوشش کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہو رہی؟ سی بی ایم تو گورنمنٹ نے دینا ہے نا۔ صرف مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان کے ساتھ میٹنگ جو ہے وہ کل بھی نہیں ہو سکی، چلے آج چھٹی کا بہانہ بنا لیا، وہ کوئی ایسا بہانہ نہیں ہوتا، تو کل آپ کروا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ میٹنگ ہونی ہے نہیں ہونی ہے، ابھی تک وہ بھی نہیں ہے۔ آپ عمران خان صاحب کو بنی گالا تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا نا، تو ایکسیس تو آپ نے دینی ہے نا لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، جب جس طرح سے آپ کے لوگوں کی آپ تک ایکسیس ہے، اگر عمران خان جو ہیں، دیکھیں پلیئر تو اس ملک میں 1-2 ہی ہیں نا جن کے درمیان بات ہونی ہے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ پلیئر جو ہیں وہ ہیں چوہدری صاحب، جتنا لمبا جواب تجھے دیتا ہے وہ رائے ثاقب کھرل صاحب کہیں گے کہ میرا مہربانی سر، آپ نے وہ کہیں گے اپوزیشن کا موقف سننے پہ مہربانی۔ بات یہ نا، انہوں نے مجھے کہنا کہ پھر تسی دو بھائیاں نال ون آن ون کر رہے ہو، میں نے تسی ایویں جکڑ کے بٹھایا ہے۔ تو رائے صاحب، میں بہت معذرت کے ساتھ، دونوں میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنی بات کہہ کے بعد میں کہتے ہیں میں نے بات نہیں سنی۔ تو رائے صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو آپ نے دونوں اطراف کی گفتگو سنی ہے، اب رانا صاحب کا ڈیفینس اپنی جگہ کہ یار لیٹ اٹ کم، ایٹ لیسٹ وہ اس جگہ پر آئے، پھر ہم انگیج کریں گے۔ ویئر ایز جو حالات اوور آل چودھری صاحب نے بتائے ہیں، وہ بھی بڑے اتنے ایسے حالات نہیں جن سے کو ہم بہت امیدیں وابستہ کر سکیں، حوصلہ افزا نہیں ہے۔ منیب صاحب، رانا صاحب کی جماعت، رانا صاحب کی گورنمنٹ جو ہے کوئی بھی نیریٹو انٹرنیشنل فورم کے اوپر نہیں بنا سکی، یہ اپنی لیجٹیمیسی تک ثابت نہیں کر سکے۔ جب بھی کوئی خبر لگتی ہے موجودہ رجیم کی، تو ساتھ عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جو لگتی ہے نا، ایک لائن کی لگتی ہے، وہ ان کے تمام تر نیریٹو کو کل کر کے رکھ دیتی ہے۔ کہاں پر گئی آپ لابنگ فرم؟ بار بار میں سنتا ہوں ٹاک شوز کے اندر بیٹھے پی ایم ایل این کے رہنما فرما رہے ہوتے ہیں کہ 5 لابنگ فرم امریکہ میں ہائر کی ہوئی تھی۔ بھائی گورنمنٹ کے اندر تو آپ ہو یار، آپ کا وفاقی وزیر، آپ کی پوری گورنمنٹ، بالکل ٹھیک ہے، کوئی نیریٹو نہیں بنا سکے۔ 5 لابنگ فرمز نے اتنا مضبوط نیریٹو بنا لیا کہ پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ان میں سے کانکریٹ بات کریں، کوئی تو اس طرح کی بات کریں کہ اس کے اوپر ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہم آواز ہو کے کہیں کہ یار یہ ہمارے انٹرنل میٹرز ہیں۔ میں یہ آپ کی جو آپ کی سجیشن ہے نا، یہ بورو کرتے ہوئے میں آخر میں صرف رانا صاحب کہوں گا، کوئکلی اف یو مے ریسپونڈ، کرٹیک آپ کے سامنے ہے، آپ بھی کوئی لابنگ فرم ہائر کر لیں تاکہ آپ ایٹ لیسٹ کو بیانیہ بنا، نیریٹیوز تو گورنمنٹ بناتی ہے نا۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں انہوں نے کی ہوئی ہے، منیب کی تھی، وہ ڈیلیور نہیں ہوا۔ اچھا، ڈیلیور نہیں ہوا، یعنی کہ پیسے انہوں نے کی تھی تو میاں صاحب کی میٹنگ نہیں ہو سکی۔ اچھا، میاں صاحب کی میٹنگ نہیں ہو سکی، جی۔ اور پیپلز پارٹی نے تو ادھر دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ میں اس چیز کا، اور ان کے پیسے جو ہیں وہ تو سفارت خانے سے دیے تھے۔
اچھا چلیں اچھی انفارمیشن میں اس چیز کا جواب پہلے دے چکا ہوں کہ جب ہمیں ضرورت فیل ہوئی تو ہم جہاں جس فورم پہ جواب دینا ہے ہم ڈٹ کے دیں گے اور فورن آفس جواب دے گا. دیکھیں یہاں جو سوال اٹھتا ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی آپ اپنا نام پاکستان نہ رکھیں, اللہ کا واسطہ ہے. رانا صاحب پاکستان کو ضرورت ہے, آپ نے تباہ کر دیا. بات سن لیں رانا صاحب کی, چوہے صاحب بات آپ نے تباہ کر دیا. دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ تو وہ خان تھا جو کہتا تھا ہم کسی کے کوئی غلام ہیں. آج صرف ویسٹ جو ہے اس کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے. میں جب بھی یہودی لابی کی آواز اٹھتی تھی میں نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا, لیکن مجھے تو یہ پھر یہ ویسٹرن لابی کا ایجنٹ لگتا ہے خان, جس کے لیے ویسٹ کھڑا ہو رہا ہے. ان کو لیبنان کے بچے نہیں نظر آتے, لیکن وہ ویسٹرن ایجنٹ جو ہے اگر اس کو جس کو نکالنے پہ اتنا واویلا بنایا تھا کہ مجھے ویسٹرن نکال دیا, واپس لانا چاہ رہے ہیں. اور اگر نہیں میں تو سوال اٹھا رہا ہوں ویسٹرن انٹرفیرنس خان کے لیے ہو رہی ہے, لیبنان کے لیے یا غزہ کے لیے نہیں ہو رہی. جناب باہر دیکھیں 190 ملین والا دیکھیں جیل میں ڈالا ہوا تو عدالتیں اگر پاکستان کی عدالتیں جس ہوٹل میں پیچھے وہ گاربیج رہائی دے دیں گی تو ہمیں کوئی اعتراض وہاں پہ اسرائیل کی مذمت کرنے کی چلے وقت ختم ہو گیا. ان کو ریجیکٹ کرنا تھا نا غزہ کے رہائی اس دے پہ کیوں نہیں کیا. لیکن اگر پاکستان کی عدالتیں ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے تو پھر اس کو تسلیم کریں. آپ وہاں جا کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, اور سر کھٹکھٹا تو آپ کو کسی نے روکا ہوا, آپ بھی آواز اٹھاؤ. اچھا چلے جی, یہ ہم کوئی غلام سے تو آپ تو پیروں پہ پڑ گئے. نہیں تو حکومت کچھ نہ کرے, حکومت اپنا چھپیاں دیتی رہے یعنی تانے دیتی ہے. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. چھپی کا لفظ آپ نے کمال استعمال چھپیاں دے رہا رانا صاحب, نہیں وہ چھپیاں دے جا رہا. تو کرو سر, اللہ تعالیٰ نہ یقین کریں آپ حکومت میں ہیں. اچھا چلیں یقین کریں. وہ چوہے صاحب شاید تو ہم کمفرٹیبل ہیں, وہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وی آر کمفرٹیبل. وہ کمفرٹیبل ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ تو کمفرٹیبل ہوں گے. پاکستان کی معیشت تو نکل آئی ہے یار. دیکھو 5% پہ مہنگائی آ گئی ہے, سود کی شرح سنگل ڈیجٹ پہ آ رہی ہے, ملک ترقی کر رہا ہے. یہی تو سر تو 500% پہ بھی فرق نہیں پڑتا جناب. ریمیٹنسز آپ کی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, اوور آل بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ پوچھیں منیب سے, پوچھیں سیاست جو ہے وہ ریلیونٹ ہونے جا رہی ہے. بندے لے آؤ اب یہ آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے, پورے چینل بند ہو ڈال کے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا, فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, وہ خدا کے لیے ہونے جا رہا. 5% پہ مہنگا گئی, کچھ جھوٹ مارا نہ مریا کرو آپ رانا صاحب. نہیں آپ کو لگتا ہے کہ 5% مہنگائی نہیں آئی. لے کے چلے نہیں وہ دیکھیں سبزی کے ریٹ پتہ یہ تو وہ باتیں ہیں نا جو پیٹنٹ باتیں چیلنج ہو نہیں سکتی. مہنگائی کی شرح آپ امیر آدمی ہیں. چوہے صاحب نے سبزی, چوہے صاحب نے آج بھی 5 اپنا آلو گوشت کھا دیا نا. آج صبح چوہے صاحب نے سبزی لی ہے اور ان کو ریٹ آج بہت یاد ہے, مہنگائی ان کو بالکل یاد آئی ہے آج صبح. بہرحال وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. اپنے تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں.